नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम 3 पारों का तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं और अब चौथा पारा हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आधे घंटे में होने की, लेकिन टाइम बढ़ जा रहा है। अब वो कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। टाइम बढ़ रहा है लेकिन हमको आधा पारा पढ़ना है। आधा जब पारा पढ़ते हैं तो हम कम से कम 2 महीने लग जाएंगे और कुछ ना कुछ हमें अल्लाह के अहकामात को जानने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ। तफसील इतनी है कि एक एक आयत का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। इसलिए पहले मुज़व्वज़ पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान। तुम हरगिज़ भलाई को न पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ न खर्च करो। राह खुदा में प्यारी चीज़ जब तक खर्च नहीं करेंगे हम भलाई तक नहीं पहुँच सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राह खुदा में इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया। देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम कितने प्यारे थे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ईफ़ी में पैदा हुए थे वो, जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो हद से ज़्यादा इस्माइल अलैहिस्सलाम को चाहते थे। अल्लाह ताला की राह में अपनी वो प्यारी चीज़ को कुर्बान किया। ये अल्लाह के बहुत बड़े इम्तिहानात है। अल्लाह बहुत बड़े इम्तिहानात है। अल्लाह ऐसे इम्तिहानात से हमें बचाए। तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुँचोगे जब तक कि राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़ ना खर्च करो। और तुम जो कुछ खर्च करो अल्लाह को मालूम है। हम जो भी खर्च करते हैं ये नहीं समझना कि हम दे दिए तो कोई देखा तो अच्छा था, उन्होंने देखा तो अच्छा था, बोल के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सब मालूम है, अल्लाह को मालूम है। सब खाने बनी इसराइल को हलाल थे, मगर वो जो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम कर लिया। बनी इसराइल को सब खाने हलाल थे, लेकिन किसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम कुछ चीज़ों को नहीं खाया करते थे। तौरात उतरने से पहले तुम फरमाओ तौरात लाकर पढ़ो। कुछ चीज़ें थे, अब ये लोग बोलते पूरे चीज़ें हलाल थे, तो इसलिए कहते हैं कि तुम तौरात लाकर पढ़ो। अगर सच्चे हो तो तौरात में लिखा हुआ है, खाली फेंका फेंकते कि तौरात में लिखा हुआ है सब खाने हलाल है। तो अल्लाह ताला का तुम कह दो कि तौरात लाकर बताओ, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए तौरात लाकर बताओ। तो उसके बाद जो अल्लाह पर झूठ बांधे तो वही जालिम है। तुम फरमाओ अल्लाह सच्चा है। तुम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलो जो हर बातिल से जुदा थे और शिर्क वालों में न थे। बेशक सब में पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्के में है, बरकत वाला और सारे जहां का रहनुमा है। सबसे पहला घर जो तैयार हुआ रुए ज़मीन पर वो है मक्का मुकर्रमा। अब ये बनी इसराइल कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस सबसे पहला तैयार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, ना उनके तौरात में लिखा हुआ है, ये झूठ कहते हैं। तो कुरान उसकी तस्दीक कर रहा है कि सबसे पहला मक्के में है बरकत वाला और सारे जहां का रहनुमा है वो बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है वो, जो सबसे पहला घर। इसमें खुली निशानियाँ हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह। जब जो है काबतुल्लाह को तामीर हो रहे तो वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। और जो इसमें आए आमान में हो और अल्लाह के लिए लोगों पर इसका घर का हज करना है। सबको अल्लाह ताला के बंदों को हज करना है। जो इस तक चल सके, यानी जो हज करने की सकत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं, पैसा सेहत रखते हैं, वो करना है। और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहाँ से बेपरवाह है। अगर कोई मुकर जाता है तो अल्लाह को उनकी परवाह नहीं। तुम फरमाए किताबियों, ये किताब के मानने वाले हैं ना, थोड़ा ज़बूर इंजील के बारे में है। अरे किताबियों अल्लाह की आयतें क्यों नहीं मानते और तुम्हारे काम अल्लाह के सामने हैं। जो तुम फरमाओ अरे किताबियों क्यों अल्लाह की राह में रोकते हो। उसे जो ईमान लाए उसे टेढ़ा किया चाहते हैं, करना चाहते। जो ईमान लाता है उसको टेढ़ा करना चाहते हैं और तुम खुद इस पर गवाह हो। और अल्लाह तुम्हारे कोतकों से बेखबर है, अल्लाह तुम्हारी चालबाजियों से बेखबर है। ईमान वालों अगर तुम कुछ किताबियों के कहे पर चलो
اگر وہ ان کے باتوں پر اگر چلے تو تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے. اگر ان کے ایمان پر چلنا نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ایسا یہود نصارہ چلنا نہیں ہے، کیوں اگر ان کے بات چلیں گے تو ہم کو بھی کافر بنا کر چھوڑ دیں گے. اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارے پاس قرآن آیا ہے، اللہ کی آیتیں آئے ہیں، آقا آئے ہیں، ہمارے سب آئے ہیں، تو ہم کیوں ان کے پاس جائیں گے؟ اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا اور ہمارے آقا بھی تشریف لائے، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اور اللہ کی رسی کو مسلمان مضبوطی سے پکڑ لو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا. سب مل کر پکڑنا ہے، آخر میں تھتر بتر بٹ نہ جانا ہے. اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا، تم میں بیر تھا، ایک دوسرے میں عداوت تھی، تم میں بیر تھا، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے. مسلمان چاہے مشرق میں رہے یا مغرب میں رہے، خون کے رشتے سے زیادہ رشتہ کس کا ہے؟ کلمے کا رشتہ ہے. خون کے زیادہ رشتہ کیا ہے؟ امتیوں میں آپس کا رشتہ ہے. تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا. اللہ تم سے یوں ہی نہیں آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ، اور تم یہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے منع کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بری بات سے منع کریں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پائیں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگوں کو اللہ پسند فرمائے گا. اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی. بعد اس کے کہ روشن نشانیاں آ چکی ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود آپس میں پھوٹ ہے ان میں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جس دن کچھ منہ جیالے ہوں گے، جس دن کچھ منہ جیالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے. یعنی جیالے وہ تو خوش رہیں گے. جس دن کچھ منہ جیالے ہوں گے، خوش رہیں گے، اور کچھ منہ کالے. تو وہ جن کے منہ کالے ہوئے، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے؟ ایمان لائے پھر کافر ہوئے تھے، ان کے منہ کالے ہوئے. تو اب عذاب چکو. وہ منہ کالے جو ہوئے ان کو کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اب عذاب چکو، اپنے کفر کا بدلہ لو. اور وہ جن کے منہ اجالے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، خوش ہیں وہ لوگ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کاموں کا رجوع کرنا ہے. تم بہتر ہو ان سب امتیوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے منع کرتے ہوئے. چاہے تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا. وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا ہوتا. ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا. اب بگاڑیں گے کچھ نہیں مگر یہی کیا ستاتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے. جیسا آخر دو جہاں کو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، راستے میں پتھر ڈالتے تھے، ہے نا، ستائیں گے وہ لوگ، مگر یہی ستانا. اور اگر تم سے لڑے تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر جائیں گے، جب مقابلہ ہوتا تو بھاگ جائیں گے. پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ان پر جمع دی گئی ہے خاری جہاں ہو، اور امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے. اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے اور ان پر جمع دی گئی محتاجی
یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یہ اس لیے کہ نافرمان بردار اور سرکش تھے وہ لوگ، سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، وہ جو کتابوں پر جو ایمان لائے ہیں سب نہیں ہے، بعض اس پہ حق پر بھی قائم ہے کیونکہ وہ بھی کتابیاں ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں اس میں، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں پر دوڑتے ہیں، یہ لوگ ہیں لائق، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، آخرت میں جو بھلائی کریں ان کا حق بھی نہیں مارا، پورا حق دیا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے کون ہیں۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد، جو کافر ہوتا ہے ان کا مال ہے اولاد ہے کچھ کام نہیں آئے گا، وہ کافر ہے جن کا مال اور اولاد، اور ان کو اللہ سے کچھ نہ بچا لیں گے، اور وہ کہیں وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ کہاوت اس کی کہ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اور اس ہوا کی سی ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ہوا کی سی ہے، یوں آئی ہوا یوں چلے گئی، ہوا کی جس میں پالا ہو وہ ایک ایسی قوم کو کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ دیکھو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں بہت تیز سے پڑھنا تھا کہ آدھا پارہ ہو جائے اور کچھ معلومات تو ہو جائے، تو یہاں پر دیکھیں میں ذرا تھوڑا سا رک رہا ہوں یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اے ایمان والو غیروں کو اپنا راز نہ بتانا، بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو رہتی ہے۔ دیکھو جو اپنے دشمن ہوتے ہیں، اے ایمان والو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ سنو آیت دیکھو اللہ نے کیسے پیارے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، رازدار بنے تو انہیں اپنا کام کر دیتا، رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارا برائی میں کمی نہیں کرتے، بڑے دل سے سنتے ہیں ہم تمہارے ہیں بولتے ہیں، لیکن ان کے دل میں برائی ہوتی ہے اور برائی میں کبھی کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچائے، جتنا تم کو تباہ کرے، جتنا تم کو تکلیف دے، بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، ان میں بیر ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے دیکھو کیسا اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، بیر ان کے دلوں میں ہے، جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں، اور وہ سینے میں چھپائے ہیں اپنا کام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں۔ اور بڑا ہے ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی، اگر تمہیں عقل والے ہو تو یہ نشانیاں کھول کر سنو اور ذہن میں رکھو۔ سنتے ہو جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو، تم تو ان کو چاہتے ہیں لیکن ان کے دل میں دشمنی ہے، اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، وہ تم کو نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہتے ہیں، اور اکیلے ہو تو ان پر انگلیاں چبائے غصے سے جاتے، بعد ان کا تو کام کرنا ہے بولتے ہیں۔ تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات، تمہیں کوئی بھلائی تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو انہیں خوش ہو، یعنی تم کو اگر بھلائی پہنچے، اگر ہم کو بھلا ہوتا ہے ہمارا تو وہ برا لگتا ہے ان کو، اور تم کو برائی پہنچے اگر ہم کو برا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا پیاری بات ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ان تمسسکم حسنۃ، حسنت وہ تو حسد کرنا، تسوہم خوش ہوتے ہیں، اور ان تصبکم سیئۃ یفرحوا، اور تم کو برائی، تصبکم یعنی برائی پہنچے اس پر، سیئۃ یفرحوا بہا خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رکھو تو ان کا داؤ تمہارے پر کچھ نہ بگاڑے گا۔ ہم کو صبر کے ساتھ رہنا ہے تو ان کا جو داؤ ہے ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں، ان کے جتنے بھی کام ہیں سب خدا کے گھیرے میں ہیں۔ اور یاد کرو اے محبوب، تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے اور مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے
اور اللہ سنتا جانتا ہے. جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نام مردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. فرسٹ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جو تم بالکل بے سر و سامان تھے. جنگ بدر جو تھی، جنگ بدر میں اللہ نے مدد فرما رہے ہیں، بے شک اللہ نے بدر میں یعنی جنگ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، بالکل بے سر و سامان. یعنی تھوڑا سا واقعہ میں یہ بولتے آگے بڑھتا ہوں. جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، احد پہاڑ کے اوپر ایک ٹیم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم کو احد پہاڑ کے ایک مورچے پر کھڑا کر دیے تھے. بولے تھے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں نہ بلاؤں آپ کو، کیونکہ وہ کافروں کا مین راستہ تھا جو اٹیک کرنے کا تھا جنگ کا. تو وہ مین راستے پر صحابیوں کو کھڑا کر دیے تھے. اور وہ جو مشرکین تھے وہ 3000 تھے، اس سے بھی زیادہ تھے. اور یہ جو اسلامی فوجیں تھیں اس میں بھی 200 منافق بھی تھے اس میں اندر. تو یہ بڑا ہی جنگ کا منظر ایسا ہے، اب آپ سنیے تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ دیکھیے جب مورچے پہ احد پہ جو کھڑا مورچہ تھا اور جنگ شروع ہوئی تو وہ 3000 رہنے کے باوجود وہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے. تو جو صحابہ کو آقا دو جہاں نے مورچوں پہ کھڑا کیا تھا وہ صحابہ یہ سوچے کہ وہ تو ہار کے بھاگ گئے، ختم، جنگ ختم ہو گئی. اب کیا ہے، اب چلو اب جنگ کی خوشیاں منائیں گے، ہم بھی سب میں ملیں گے، مال غنیمت ہے، کیا ہے، سرکار کے بچ جائیں گے. لہذا وہ مورچے سے جنگ ختم ہوئی بول کے وہ مورچے سے اتر گئے، جبکہ سرکار نے کہا تھا کہ جب تک کہ میں نہیں اترو بولا نہیں اترنا. اتر گئے، آ گئے. وہ جو مشرکین جو ہار کے بھاگے تھے پھر پلٹ کر دیکھے تھے کیا مین مورچے پر کوئی نظر نہیں آ رہا ان کو. تو انہوں دوبارہ اکٹھا ہوئے اور اچانک وہاں سے بالکل داخل ہو گئے صحابہ کی صفوں میں، دھن بول کے داخل ہو گئے. 200 منافق صحابہ کو پیچھے سے تیر اندازی کر رہے ہیں اور 3000 کا لشکر صحابہ کو سامنے سے مقابلے میں ہے. اور جنگ کے موڈ میں صحابہ نہیں تھے، ہاں جیت گئے بول کے تھے. اب افراتفری ایسی پھیل گئی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا خود بھی سنبھلنے والی بات نہیں ہے. سنبھل نہیں رہا تھا کہ کیا ہو رہا. آخر اس میں تیرا چلنا کرے تو 3-4 صحابہ تو سرکار کے آطرف کھڑے ہو گئے ڈھال بن کر. تو ایک حدیث میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ ایک صحابی پر تو 40 جو ہے تیر دھنسے ہوئے تھے جسم میں، جو سرکار دوست میں اٹیک نہیں دیے. اور افراتفری اور ایک تیر لگا اور سرکار دوست 2 دندانے شہید ہو گئے، 2 دانت شہید ہو گئے. تو سوچو تو کیا افراتفری کا مال ہوگا. یہ لوگ جیت گئے بلکہ غفلت میں رہ گئے، وہ پوری طریقے سے حافل ہو گئے. اب سنبھلنا ناممکن ہے. بعض تو ایسے بھی افواہ اڑا دیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید ہو گئے بلکہ ایسا. یعنی بڑا خطرناک منظر تھا ان کا. میں جب سوچتا ہوں وہ حالات کو پڑھ کے دیکھا تو میری رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا خطرناک حالات تھے ہوں گے وہ. تو ویسی صورت میں اب سنبھلنا ناممکن تھا. اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتارا وقت واحد میں، اور وہ 5000 فرشتے اترنے کے بعد ایسی مقابلہ ہوا کہ وہ تھتر بتر ہو کے جو جم کے آئے تھے پھر سے ہار کر شکست ہو کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی 5000 فرشتے اتار کر. اور ایک صحابی رسول تھے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کے معمول تھا کہ جب آقا دو جہاں جب وضو کرتے تھے وضو کے جو خطرے ہوتے ہیں وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، فٹافٹ لے لیتے تھے. لینے کو ایک دوسرے کو سبقت دیتے تھے، پورے وضو کے خطرے جو ہے لے لیتے، جمع کر کے منہ کو لگاتے تھے، کوئی پیتے تھے. بہر کا ایک خطرہ گرنے نہیں دیتے. جب دندانے شہید ہونے کے بعد جب خون بہنا شروع کرا تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خون کو اپنے زبان سے لے لیتے تھے، زبان پر چاٹتے تھے اور پورا خون کو ایک خطرہ گرنے نہیں دیا. آقا کا پورا خون آپ نے پیا. اس کے بعد خون رکنے تک آپ نے وہ پیا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حارث تم نے میرا خون پیا ہے. تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کے سامنے ٹھہرے اور کہے اللہ کے رسول ہاں میں نے آپ کا خون پیا ہے، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیجیے، غلام حاضر ہے.
تو آقا نے فرمایا جا تجھ پر دوزخ حرام کر دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میرے آقا کا خون پیے ان پر اللہ کے رسول نے فرمایا تو حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میرے اور آپ کے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جا تجھ پر دوزخ حرام کر دی گئی۔ اسی افراتفری کے عالم میں ایک صحابی تھے، 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور ایک صحابی تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی، اس افراتفری اور جنگی اس میں نکل گئی تھی، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ جو آقا دو جہاں کے پاس آیا، آ کے کہے اللہ کے رسول میری آنکھ نکل گئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آقا دو جہاں نے اس آنکھ کو لیا اور آنکھ کے جو نکل گئی اس کے اندر رکھا اور اپنا لعاب دہن نکال کر لگا دیا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ میری آنکھ ایسی ہو گئی کہ مجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو چلیے آگے بڑھیں گے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا اس وقت میں۔ تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں۔ اب یہ جنگ بدر کا جو اس کا واقعہ جو ہے، اگر آپ کو واقعہ اگر صحیح بیان کریں گے تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے۔ بہت خطرناک واقعہ تھا یہ، اور وہ اللہ نے جو نصرت عطا فرمائی اس پر بھی خوشی کے آنسو نکل جائیں گے آپ کو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو، اور اللہ کافر اسی دم تم پر آ پڑیں، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو، کافر اسی وقت آ کر جب جنگ احد میں ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس طرح اشارہ ہے، کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، تاکہ ہم کو نشانی ہے ہمارے دلوں کو چین ملے۔ اللہ ہے ہمارے واسطے، یہ ہمارا دل یہ کہے کہ ہاں اللہ ہے ہمارے لیے، اللہ بہت بڑا سہارا ہے ہمارے لیے، تمہاری دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے، اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد پھر جائیں، یہ بات تمہارے ہاتھ نہیں، یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ اللہ ظالم ہے، اور کہ وہ ظالم ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، سود دون نہ کھاؤ، سود کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی گئی ہے۔ سود کھانا بھی نہیں ہے، لینا ہے نہ دینا ہے، اور اس دن سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے، اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی، جنت دیکھو، جنت چوڑائی جو چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں اور رنج میں، غم میں ہو یا خوشی میں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے صبر کرنے والوں کو بولتے ہیں، اور صبر کرتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، جو غلطی کرتا ہے، جو اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، ہم دور ہو جانا ہے اور اس کو معاف بھی کر دینا، چھوڑ دینا ہے۔ درگزر کرنے والے اور نیک لوگوں کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہے، یہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اللہ کو یاد کرنا، گناہ کی معافی مانگنا، اور گناہ کون بخشنے کے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر گناہ کون بخشتا ہے سوا اللہ کے، اللہ ہی گناہ بخشنے والا ہے۔
آڑ میں نہ جائے، ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں۔ جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ معاف کر دیں گا اور ان کو جنتیں ہیں ان کی بخشش، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اور کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے، جو کامیاب ہوتے ہیں اس کا کیا نیک شگون ہے وہ۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ پیغمبروں کو جو جھٹلاتے تھے ان کا، وہ قوموں کا کیا انجام ہوا۔ جیسے ایک قوم بندر بن گئی، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو ایسے کیا کیا انجام ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتایا اور راہ دکھانا ہے اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ راہ دکھانا ہے، پرہیزگاروں کی نصیحت ہے، جو کافروں کے لیے تنبیہ بھی ہے۔ اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے، ہم ہی غالب آئیں گے، ایمان والے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ جو نیک لوگوں کا کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھنا کہ پہلے کے نیک لوگوں کو بھی تکلیف آئی تھی، اور وہ صبر کرے، اللہ کی مدد آئی۔ اور یہ دن ہیں جن میں تو ہم نے تم لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں، اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کو، ایمان والوں کی پہچان کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر کر دے، یہ پریشانی میں بھی میرا بندہ میرے ساتھ رہا، مجھ کو چھوڑا نہیں۔ اور تم میں کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ مل جاتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو شہید ہوتا ہے اس کا خطرہ خون زمین کو ٹچ ہونے سے پہلے اس کے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ پھینک دیتے ہیں، چاہے کیا گناہ سب نہیں، جنت کے پورے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ یہ درجہ ہے شہادت کا، معمولی بات نہیں ہے۔ مرنا تو ہے، شہادت سے بھی مرنا ہے، موت سے بھی مرنا ہے، مرنا تو ہے، لیکن شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ہیں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو، اور اس کے لیے اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے، اور اس گمان میں ہو کر جنت میں چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے تمہارے خاصیوں کا امتحان نہ لے اور صبر والوں کو آزمائش کی، اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنے سے پہلے، تو تمہیں نظر نہ آئی آنکھوں کے سامنے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے پارہ نمبر 4 ہے، رکو نمبر 5 میں ہے، اور آیت نمبر 143 آیت جو ہے ختم ہوئی ہے، 143 آیت جو چل رہی ہے اس میں وما محمد، آخر جہاں کا نام محمد لکھا ہوا ہے، یعنی پوری کلام اللہ میں 4 جگہ ڈائریکٹ محمد لکھا ہوا ہے، 4 جگہ، جس میں پہلی جگہ یہ ہے سورہ 4 پارے میں 5ویں رکوع کے بعد آیا ہے وما محمد، اور جو ہے سو اور محمد تو کیا کہ رسول ہیں، محمد کیا کہ رسول ہیں۔ وما محمد وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا جو ہے مفلس آدمی تھا جس کی کوئی عزت نہیں کرتے تھے، اس کی غریبی پر، اس کے مفلس پر کوئی عزت نہیں کرتے تھے اس کی۔ اور وہ جب توریت پڑھ رہا تھا، توریت میں محمد نام لکھا ہوا تھا، تو اس محمد کو اس نے چوما، اس محمد نام کو۔ وہ مفلس جو غریب تھا، کھانے پہننے اڑنے کپڑے تک نہیں برابر رہتے، تو اس نے چوما تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو بستی والے پورے کیا کریں، اس کی عزت ٹھیک نہیں، تو پوروں کو لے آ کے کنڈی پہ ڈال دیے، اس کو لے آ کے یہ غریب ہے، مفلس ہے، غلیظ ہے، بلکہ برکب ڈال دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ سے، موسیٰ سنو، موسیٰ السلام کلام کرتے تھے، سنو۔ موسیٰ السلام نے سنا، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کو جو کنڈی پر پڑا اس کو لے جاؤ، اس کو نہلاؤ، دھلاؤ، غسل دو اور کفن دے کے اس کو دفناؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے کہ اے اللہ، کسی سے بھی کرا سکتے نا، موسیٰ علیہ السلام کے امتیاں تھے، ان سے بھی کرا سکتے تھے، وہ کام غسل دلا سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم کیا تم اپنے ہاتھ سے غسل دینا۔ آپ پریشان ہو گئے، اللہ کا حکم تھا، آپ نے پورا بجا لایا۔ بجا لانے کے بعد اللہ سے، اللہ یہ ایسا جو بندہ تیرا تھا جو کوئی پسند نہیں کرتے، اس کو میں غسل دینے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سنو، جب توریت میں میرے حبیب کا نام محمد جب آیا تھا تو اس نے ایک بار میرے محمد نام کو چوما تھا، میرے حبیب کے نام کو، اس کی وجہ سے اس کو وہ درجہ ملا ہے، وہ مرتبہ ملا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر 4 پارے میں 5 رکوع کے بعد وما محمد، محمد میرے آقا کا نام ڈائریکٹ آیا ہے محمد، ویسے
بہت جگہ ہے، ہزاروں جگہ ہوں گا، لیکن یہاں محمد 4 مرتبہ آیا ڈائریکٹ، وہ پہلا یہاں پر ہے، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا۔ اور تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرمایا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ لشکر والوں کو صلہ دے گا۔ اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، کوئی بھی جان ہو، چرند پرند انسان، کوئی بھی جان ہو دنیا کے اندر، حکم کے خلاف مر نہیں سکتی۔ جب مقرر وقت ہوگا، جب مرنے کا تبھی مرے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ٹکر ہو کے مر گیا، ہم سمجھتے ہیں اٹا ہو کے مر گیا، ہم سمجھتے ہیں وہ ہو کے، وہ کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا ویسا ہے تو ہی موت ہوگی۔ دیکھیے یہاں ذرا غور سے سنیے آپ، یہاں پر وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، یعنی اور کوئی جان بے حکم خدا مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا وقت لکھ دیا، یہ وقت میں یہ ہونا ہے۔ تو میرے بھائی جتنا وقت ہم کو مل رہا ہے وہ وقت کو ہے غنیمت جانو، اور اللہ کے راہ میں لگاؤ، کچھ نیک کام میں لگائیے، اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیں، اور قریب ہے کہ ہم لشکر والوں کو صلہ عطا کریں۔ اور کتنی ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے، انبیاء کے ساتھ بھی بہت ہی خدا والے تھے، تو نہ سست پڑے، اور مصیبتوں سے جو اللہ کے راہ میں انہیں پہنچی، اور نہ کمزور ہوئے، وہ نہ سست پڑے نہ کمزور ہوئے، نبیوں کا ساتھ دیے جم کر، اور نہ دبے، اور کسی سے دبی بھی نہیں، وہ ایمان کے پکے تھے اور صبر والے، اللہ کو محبوب ہیں یہ ایسے بندے، نہ دبنا نہ کمزور ہونا، اور اللہ کی راہ مصیبتوں کا ساتھ دینا، یہ صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور وہ کچھ بھی نہ کہتے تھے سوائے اس دعا کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ مضبوط ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، کیا کہیں؟ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، اور جو زیادتیاں ہم نے اپنے کام میں کی اس کو معاف فرما، اور ہمارے قدم جما اللہ کے راستے میں، اور ہمیں ان کافر لوگوں پر مدد دے، اور یہ کافروں کے مقابلے ہم کو مدد دے۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام دیا، دنیا میں بھی کامیاب کیا اللہ نے، اور آخرت کے ثواب کی خوبی، اور آخرت میں بھی کامیاب کیا ان لوگوں نے۔ اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلو تو تمہیں، اگر ہم کافروں کے کہنے پر چلیں گے تو انہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، ہم کو الٹا کر دیں گے پھر سے، پھر ٹوٹا کھا کے پلٹ جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ صرف اللہ کی مدد لینا ہے، اللہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ دیکھو جنگ بدر میں کیا حالات تھے، افراتفری، اگر میں بولا تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے، وہ پورے، اس کے لیے ٹائم بھی بہت ہوتا ہے، ہم مزید پڑھ رہے ہیں کیسے افراتفری کے حالات تھے۔ بتائیے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، سرکار کے دانت شہید ہو گئے ہیں، صحابہ 4 سرکار کو گھیرے ہوئے ہیں، اور دشمن ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ ہے، 3000 فوج کے ساتھ ہے۔ کیا افراتفری تھی ان کی، دیکھو۔ اللہ اکبر، تمہارا مولا اور سب سے بہتر مددگار، اللہ تعالیٰ مددگار تھا۔ اللہ نے مدد کے لیے فرشتوں کو اس وقت بھیجا۔ کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ وہ کیا برا ٹھکانہ ہے ناانصافیوں کا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں سچ کر دکھایا اپنا وعدہ، جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی اور حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اس کے باوجود اپن گڑبڑی کر رہے ہیں۔ تو تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا، اب انہوں آخرت کو بھول جاتے، صرف دنیا ہونا ہے۔ ابھی بھی چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں اپن دنیا کو کتنی ترجیح دیا ہے، آخرت کا تو فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے، اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہمارے سعودیہ وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، شراب خانوں کے اڈے کھلتے جا رہے ہیں، پوجا پاٹ چل رہا ہے، ننگا ناچ رہے ہیں۔ دیکھو، تو کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا گیا کہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس سے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹھ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے،
اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، غم کا بدلہ غم، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا وہ جو افتاد پڑی اور اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے اور تم پر ہم چھپ کر کرو ظاہر کرو ہر کام کی ہماری اللہ کو خبر ہے۔ پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گرے کو اور اپنی جان کی پڑی تھی، اللہ پر بے جا گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان کہتے، کیا اس کا کام میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے، اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم میں ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، چاہے جنگ میں مریں گے تو وہاں لکھا گیا، اگر گھر میں رہے تو وہاں لکھا گیا تو وہ گھر میں رہیں گے، گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، جہاں اپنی قتل گاہوں تک نکل کر برابر آتے، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ والوں کی بات جانتا ہے۔ بے شک جو تم میں سے پھر گئے، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں انہیں شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعد اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ وقت میں پھر آدھا پارہ پڑھیں گے۔